बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नाहम की नई उर्दू की किताब में शामिल सबक नंबर 6 नाम देवमाली की मशक़ का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, जो कि इंतहाई अहम है तमाम तालिब इल्मों के लिए। और वो इसलिए अहम है कि उन्हें मालूम हो सके कि तफ़हीम इबारत क्या है। इसका मतलब है इबारत को समझना और समझने के बाद अपनी राय का इजहार करना। तालिब इल्म को किस हद तक इबारत की समझ आई है, वो इबारत के मुतालिक सवालों के जवाबात कैसे दे सकता है। और सबसे इंतहाई अहम बात है इबारत का उन्वान मुंतखब करना, जो कि बच्चों को उसकी समझ नहीं आती कि इबारत का उन्वान कहाँ से तलाश करें। तो आज की वीडियो में सबसे अहम जो होगा वो ये बात बताई जाएगी कि आपने इबारत का उन्वान कैसे तलाश करना है। बात को दूसरों तक पहुंचाने में ज़बान को बड़ी अहमियत हासिल है। इम्तिहान में तलबा की ज़बानदानी का जायज़ा लेने के लिए किसी तहरीर का इक़्तिबास और उसके आखिर में चंद सवालात दिए जाते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि इस तहरीर के मफ़हूम को किस हद तक समझते हैं। इस ज़मन में चंद बातें हमेशा मद्देनज़र रखें। इबारत के नफ्से मज़मून को समझने की कोशिश करें। सवालों के जवाबात इबारत के मजमूई तासुर के पेश नज़र दें। जितना सवाल पूछा गया है उतना जवाब दें। जवाब अपने अल्फाज में लिखें और इबारत आराई से गुरेज करें। यहाँ पर 3 पॉइंट बताए गए हैं। पहला पॉइंट ये था कि इबारत के नफ्से मजमून को समझने की कोशिश करें, उसको मुकम्मल तौर पर पढ़ें और देखें कि इबारत जो है वो किस चीज़ की तरफ इशारा करती है, यानी मेन आइडिया या मेन थीम किस चीज़ के बारे में है। दूसरा ये है सवालों के जवाबात इबारत के मजमूई तासुर के पेश नज़र दें। जो सवालात हमसे पूछे जाएंगे उनके जवाबात जो हैं हमने इबारत के नफ्से मजमून और मेन आइडिया जो है सेंट्रल थीम उसको मद्देनज़र रख कर देनी है। तीसरा अहम सवाल है कि जितना सवाल पूछा गया है उतना ही जवाब दें और इबारत आराई से गुरेज करें, मतलब टू द पॉइंट जवाब दें। इबारत पढ़ते हैं और इबारत पढ़ने के बाद आपको बताया जाएगा कि इबारत का उन्वान कैसे तलाश करते हैं। एक मगरबी मौरख स्टैनले वॉलबर्ट ने कायद आज़म के बारे में लिखा, दुनिया में फ़कत चंद अफराद ही ऐसे हुए होंगे जिन्होंने इनफरादी तौर पर मानी खेज़ अंदाज में तारीख़ के धारे को तब्दील कर दिया हो। शायद गिनती के चंद लोग ही होंगे जिन्होंने दुनिया के नक्शे में तरमीम कर दी हो, और शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जिसने किसी बिखरी हुई कौम को एक बनाकर उसे एक मुल्क दे दिया हो। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों काम नामे अंजाम दिए। तीनों कौन से हैं? पहला, दुनिया में फ़कत चंद अफराद ही ऐसे हुए होंगे जिन्होंने इनफरादी तौर पर मानी खेज़ अंदाज में तारीख़ के धारे को तब्दील कर दिया हो। यहाँ तक नंबर 1 है। दूसरा, शायद गिनती के चंद लोग ही होंगे जिन्होंने दुनिया के नक्शे में तरमीम कर दी हो, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है, और शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जिसने किसी बिखरी हुई कौम को एक बनाकर उसे एक मुल्क दे दिया हो। तो ये 3 पॉइंट हैं और मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों कारनामे अंजाम दिए। ये हम इबारत को पढ़ रहे हैं, इबारत की तफ़हीम कर रहे हैं ताकि हम सवालों के जवाबात दे सकें। कायद आज़म की मुसलसल जान फिशानियों के बाद भला आखिर हुकूमत बरतानिया और कांग्रेस ने 3 जून 1947 को मुसलमानों की अलहदा मुमलिकत का मुतालबा तस्लीम कर लिया और इसी रोज़
قائد اعظم نے آل انڈیا ریڈیو سے اپنی تقریر میں مسلم لیگ کے نقطۂ نظر کے ساتھ پاکستان زندہ باد کے الفاظ کا اعلان کر دیا۔ اس طرح 14 اگست 1947 کو مملکت خداداد پاکستان وجود میں آ گئی۔ قوم نے اپنے عظیم محسن کی گراں قدر خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں قائد اعظم اور بابائے قوم اور ان کی بہن فاطمہ جناح کو جو جدوجہد آزادی میں اپنے بھائی کی شریک کار تھی، مادر ملت کے القابات دیے۔ اب بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے، معروف مغربی مورخ اسٹینلے والبرٹ نے قائد اعظم کے بارے میں کیا لکھا؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سوال کا جواب جو ہوگا وہ جو ہم نے پہلا پیراگراف پڑھا تھا، قائد اعظم نے جو 3 کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ تینوں یہاں پر آپ نے لکھنے ہیں، کیونکہ جو مورخ یا کوئی بات قوما کے اندر بیان کی جاتی ہے کسی شخصیت کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں، تو وہ چونکہ ان کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں وہ انتہائی امپارٹنٹ ہوتے ہیں، اس لیے وہ قومے کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ اسی عبارت کو ہو بہو لکھیں گے، اس کے اندر تبدیلی نہیں کریں گے۔ پہلے سوال کا جواب کہ ایک مغربی مورخ اسٹینلے والبرٹ نے قائد اعظم کے بارے میں کیا لکھا؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سوال کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، اور اس کے اندر انتہائی 3 اہم کارنامے جو قائد اعظم کے بارے میں ہیں ان کے اوپر پوائنٹ لکھا گیا ہے کہ نمبر 1 یہ ہے، نمبر 2 یہ ہے، اور نمبر 3 یہ ہے۔ تو آپ نے پیپر کے اندر یا کہیں پر بھی جب آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ کسی شخصیت نے کسی دوسری شخصیت کے بارے میں کیا لکھا ہے، تو جو کچھ اس نے لکھا ہوگا وہی آپ نے ہو بہو یہاں پر بیان کرنا ہوگا۔ باقی سوالات کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو ان کے جواب جو ہے وہ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہ اوپر بیان کیا گیا ہے، لیکن جو کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے تعریفی الفاظ یا کوئی اور بات تو وہ ہو بہو کامے کے اندر ہی لکھی جاتی ہے۔ لہٰذا اس پہلے سوال کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک ہوگا اور آپ نے یہ پورا لکھنا ہوگا۔ اس کے اندر آپ نے اپنے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 2 ہے، قائد اعظم نے پاکستان زندہ باد کے الفاظ کا استعمال کب کیا؟ قائد اعظم نے پاکستان زندہ باد کے الفاظ کا استعمال کب کیا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے تفہیم عبارت کو پڑھ رہے ہیں، تو تفہیم عبارت کے دوران آپ نے سوالات کو بھی خوب غور سے سمجھنا ہے کہ سوال کیا پوچھا گیا ہے، کس چیز کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان زندہ باد کے الفاظ کا استعمال کب کیا؟ کب کیا سے مراد یہاں پر ہم نے تاریخ بتانی ہے، پورا جملہ ہم تاریخ کے ساتھ بیان کریں گے کہ قائد اعظم نے پاکستان زندہ باد کے الفاظ 3 جون 1947 کو استعمال کیے۔ قائد اعظم نے پاکستان زندہ باد کے الفاظ 3 جون 1947 کو استعمال کیے۔ تو آپ نے یہاں پر تاریخ بتانی ہے جو کہ پوچھا گیا ہے، کیونکہ عبارت کے دوران ایک بات یہ بھی کی گئی تھی کہ آپ نے جواب جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ لکھنا ہے، یعنی جتنا پوچھا جائے اتنا ہی آپ نے جواب دینا ہوگا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہوگا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ قائد اعظم کی مسلسل جان فشانیوں کے بعد بالآخر حکومت برطانیہ اور کانگریس نے 3 جون 1947 کو مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کا مطالبہ تسلیم کیا، اور اسی روز اسی دن یعنی 3 جون 1947 کو قائد اعظم نے آل انڈیا ریڈیو سے اپنی تقریر میں مسلم لیگ کے نقطۂ نظر کے ساتھ پاکستان
زندہ باد کے الفاظ کا اعلان کر دیا۔ تو سوال میں پوچھا گیا تھا کب کیا، تو اب جو ہے ہم نے صرف ڈیٹ لکھنی ہے کہ انہوں نے الفاظ کا استعمال کب کیا۔ پورا جملہ جو ہے وہ 2 سے 2.5 لائنوں میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ جو ہے ڈیٹ کو لکھنے کے بعد جس طریقے سے سوال پوچھا گیا ہے اسی سوال کے مطابق جو ہے وہ آپ نے جواب دینا ہوگا، جیسا کہ یہاں پوائنٹ نمبر 3 میں بھی بتایا گیا ہے، جتنا سوال پوچھا گیا ہے اتنا جواب دیں۔ سوال نمبر 3 ہے، مملکت خداداد پاکستان کب وجود میں آئی؟ مملکت خداداد پاکستان کب وجود میں آئی؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے پہلا سوال نمبر 2 بھی پڑھا ہے، اس میں الفاظ کا استعمال تھا کب کیا، تو یہاں پر بھی کب ہے تو ہم نے ڈیٹ بتانی ہے، صرف تاریخ بتانی ہے کہ مملکت خداداد پاکستان کب وجود میں آئی۔ تو اس کا جواب ہوگا مملکت خداداد پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آئی۔ اس سوال کا جواب مختصر اور اتنا ہوگا جتنا پوچھا گیا ہے۔ سب سے لاسٹ لائن پہ اس سوال کا جواب ہے، اسی طرح 14 اگست 1947 کو مملکت خداداد پاکستان وجود میں آ گئی۔ تو صرف تاریخ بتانی ہے اور لکھا ہوا ہے 14 اگست 1947 کو، تو ہم صرف ڈیٹ لکھیں گے اور ڈیٹ لکھنے کے بعد جس طریقے سے سوال کی عبارت ہے اسی طریقے سے جواب کی عبارت بھی بنا کر جواب مکمل کریں گے۔ سوال نمبر 4 یعنی دال ہے، قوم نے قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو کیا لقب دیا؟ قوم نے قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو کیا لقب دیا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نے یہاں پر صرف لقب کا نام لکھنا ہے، باقی پورا جملہ جیسے پیچھے ہے ویسے ہی لکھیں۔ اور اس سوال کا جواب سب سے لاسٹ پیراگراف میں ہے، مادر ملت اور ان کی بہن فاطمہ جناح کو جو جدوجہد آزادی میں اپنے بھائی کی شریک کار تھی، مادر ملت یعنی قوم کی ماں کے القابات دیے۔ تو یہاں پر اس سوال کا جواب آئے گا، قوم نے قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کا لقب دیا۔ تو یہ ہمارے پاس سوال نمبر 4 کا جواب ہوگا۔ سب سے لاسٹ پوائنٹ، اس تحریر کا ایک عنوان تجویز کریں۔ عنوان کیا ہوتا ہے کہ یہ تحریر کس چیز کے بارے میں ہے، کون سی اہم خصوصیات ہیں؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، بہت سے طالب علم جو ہیں وہ پہلے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے عبارت کے اندر سے ڈھونڈ کر دے دیتے ہیں، لیکن وہ اکثر اس سوال کا جواب جو ہے وہ نہیں دے پاتے، جبکہ اس سوال کے نمبروں کو دیکھا جائے تو اکثر اس سوال کے نمبر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں باقی سوالات کی نسبت۔ سب کا اگر ایک نمبر ہے تو اس کا 2 نمبر ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہی تو ایک مین پوائنٹ ہے کہ ایک طالب علم جو ہے وہ تفہیمی عبارت کو کس طریقے سے سمجھ چکا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو اصولوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تفہیمی عبارت میں عنوان تلاش کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے پہلی لائن کو دیکھنا ہوگا۔ عموماً عنوان جو ہوتا ہے وہ پہلی لائن کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ پہلی لائن جس چیز کے بارے میں ذکر کرنا ہوتا ہے، جس چیز کے بارے میں بتانا ہوتا ہے، تو پہلی لائن عموماً اسی چیز کے بارے میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا عبارت کا جو عنوان ہے وہ آپ پہلی لائن میں تلاش کر سکتے ہیں اور وہی عنوان بہترین ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو فرض کرے پہلی لائن میں عنوان کی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اس کا دوسرا جو بہترین آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس سوال کا جواب جو ہوگا وہ آخری لائن میں دیکھنا ہوگا، کیونکہ بعض اوقات کنکلوژن یعنی نتیجہ جو ہے وہ آخری لائن میں بتایا جاتا ہے اور وہ بھی اسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے جس کے بارے میں پورا نفس مضمون ہوتا ہے۔ تو عبارت کا عنوان یا تو پہلی لائن کے اندر ہوتا ہے یا پھر آخری لائن کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 انتہائی اہم ترین پوائنٹ ہیں عبارت کا عنوان تلاش کرنے میں۔
اور وہی عنوان بہترین ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر طالب علم کنفیوز ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، تو آخری آپشن اس کا یہ ہے کہ وہ پورا پیراگراف جو ہے وہ عبارت اس کو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد مجموعی تاثر دیکھے کہ کس چیز کے بارے میں ہے، تو پھر اس کے بارے میں وہ پوری عبارت کو پڑھنے کے بعد جو سینٹرل آئیڈیا اس کے ذہن میں آتا ہے وہ لکھ سکتا ہے۔ لیکن موزوں ترین جو عنوان ہے وہ ہمیشہ پیراگراف کی پہلی لائن میں یا پھر پیراگراف کی آخری لائن میں ہوتا ہے۔